बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुख़ातब। नाज़रीन, हस्बे साबक हम जो करंट अफेयर्स पे प्रोग्राम करते हैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ आज मौजूद है हमारे स्टूडियो में मारूफ तजियाकार जनाब ग़ुलामुल्लाह अवान एडवोकेट। ग़ुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मायदे हुए हैं उस पर 100% मनोअन अमल होगा। क्या आप समझते हैं कि 100% ये अमल कर पाएंगे? रज़ा साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आज जिस मौजू का इंतखाब किया। यकीनी तौर पे अवाम के अंदर एक इज़्तिराब पाया जाता है, थैंक यू। एक बेचैनी है, एक बेकरारी है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात को लेके और हुकूमती इक़दामात को लेके, क्योंकि साबिक़ जो वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब उनका जो दौरे हुकूमत था तो उसमें फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं तो ये मुज़ाकराती कमेटी के हमेशा से मेंबर रहे। तो ये अनवारुल हक साहब की तरफ से हमेशा मुज़ाकरात का हिस्सा होते थे और हमेशा हुकूमती मौक़िफ़ आके बयान भी करते थे और एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात भी करते थे। तो जहाँ तक उनकी स्पीच का तल्लक है और मुतालबात को 100% मानने की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐलान और बयान तो हो सकता है, लेकिन क्योंकि कुछ मुतालबात ऐसे हैं कि जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के बस की बात नहीं है, ठीक है। और कुछ मुतालबात ऐसे हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब अगर 100 दफ़ा भी ऐलान करें तो ये उनके नोटिफिकेशन के साथ होने वाली चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है। और कानून साजी के बगैर, और कानून साजी तब होगी कि जब आप कानून में जब तब्दीली करते हैं तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त जो लेजिस्लेटिव असम्बली है उसमें हासिल नहीं है। अलबत्ता यह है कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब, उनके वाले से इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि उनकी वो एक नौजवान आदमी है और उनकी भरपूर कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर एक जो सियासी खला है जो 3 साल तक रहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत नहीं थी, कोई जमात बरसर इक़्तिदार नहीं थी, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं था, और जो एक आदमी जो वज़ारत उज़्मा के मनसब पे था तो उसके साथ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनकी क़यादत थी, उनके MLAs थे, तो पॉलिसीज़ के अंदर जो है वो तसलसल नहीं था। अब क्योंकि फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो बात करते हैं तो उनके पीछे, उनकी पीठ के पीछे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बैठी हुई है, उसके मेंबरान असम्बली बैठे हुए हैं। और सबसे अहम बात जो है इस वक्त, क्योंकि रज़ा साहब आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन है उनका बिगल किसी वक्त भी बज सकता है। इंतखाबात सर के ऊपर, अगर बिगल ना भी बजे तो 8-9 माह का वक्त बाकी है। उसमें भी 3 माह पहले जो असम्बली है तो उसकी उसमें निगरान सेटअप आ जाना है। असम्बली के जो लोग हैं उनके जो अख्तियारात हैं तो वो उनसे ले लिए जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने जो बात की है, लेकिन इस वक्त तक के जो उनके अमली इक़दामात हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वजह नज़र थी, तो उनको किसी न किसी तरह से हल करने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता इतना ज़रूर कहूँगा कि क्योंकि चीज़ों के अंदर ऊंच नीच हो सकती है, आगे पीछे हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपने ये देखना है कि जो बंदा बात कर रहा है तो उसकी नीयत क्या है। तो फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो है उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। वो चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है दोबारा पैदा ना हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइंदा और आमदा इलेक्शन में जाना है और कोशिश करनी है कि वो किसी तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लीडरशिप है उसमें 5 से ज़्यादा तो वो लोग हैं कि जो साबिक़ वज़राए आज़म हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब आपके पास इतने वज़राए आज़म हों, इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हों, और उसके बावजूद अगर इलेक्शन में आप क्लिक नहीं कर सकते, तो फिर यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर आज आप नहीं कर सकते आप कभी नहीं कर सकेंगे। और 100% तो मैं नहीं कहता, ये है कि किसी न किसी हद तक जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसके मुतालबात पूरे होंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर 50% भी पूरे हो जाएं तो ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक अजानी सी कैफियत थी उसको तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ग़ुलामुल्लाह साहब, ये बताएं कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मायदे के अंदर एक शेक ये भी थी कि अशराफिया की मराहत का ख़ात्मा किया जाएगा।
اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا. جوڈیشل کمیشن گزشتہ روز جو ہے وہ جسٹس شاہد بہار صاحب جو عدالت العالیہ کے سینئر ترین جج ہیں ان کی سربراہی میں بنا دیا گیا. آیا یہ جوڈیشل کمیشن کیا فائنڈنگز کر کے بھیجے گا؟ آپ ایک قانونی ایکسپرٹ بھی ہیں, اس پہ ذرا ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیجیے. رضا صاحب, سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھا عمل ہے. اچھا, کہ ریاست کے اندر ہم نے اپنے لوگوں کو, اپنے اداروں کو, اپنی بیوروکریسی کو, اپنی پولیٹیشینز جو ہیں ان کو ریاست کے وسائل کے مطابق لے کے آنا ہے. کیونکہ ہم نے جو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ریاست کے وسائل کیا ہیں, ریاست کے مسائل کیا ہیں, اور ہم نے اگر ریاست کے اندر ڈیولپمنٹ کو واپس لے کے آنا ہے. چھوٹا سا ایک علاقہ ہے, مطلب یہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ سے جو آزاد کشمیر ہے اس کی آبادی کم ہے, تو ایسی صورتحال میں یہاں پہ جو کچھ لوگ ہیں, یہ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا کہ کچھ شخصیات, ڈاکٹر صاحب یہ شخصیات کا معاملہ نہیں ہے, یہ اداروں کا معاملہ ہے, یہ ریاست کا معاملہ ہے, یہ بیوروکریسی کا معاملہ ہے, یہ بڑی بڑی تنخواہیں لینے والوں کا معاملہ ہے, یہ بڑی بڑی گاڑیاں لینے والوں کا معاملہ ہے. اور وہ مرات جب تک ہم ختم نہیں کریں گے, آپ کامن آدمی کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آ سکتے. اور ہاں, اس میں جو سب سے اہم بات ہوئی ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, جو جسٹس شاہد بہار صاحب ہیں, ان کی موجودگی میں آپ اتنا یقین ضرور رکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کی موجودگی میں اللیگل کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی, ان کی موجودگی میں میرٹ پامال نہیں ہو سکتا, ان کی موجودگی میں کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا. شاہد بہار صاحب آزاد کشمیر کی عدلیہ کا ایک ایسا بہترین چہرہ ہے کہ جن کی موجودگی میں آپ یہ نہیں کبھی بھی کہہ سکتے کہ کوئی بھی چیز جو ہے یا کوئی بھی عمل جو ہے وہ مغائر قانون ہوگا. بہترین انسان ہے, اور ان کی سربراہی میں جو کمیشن بنا ہے وہ یقینی طور پہ ایسے نتائج دے گا کہ جو سرپرائز ہوں گے اس قوم کے لیے بھی, اس حکومت کے لیے بھی, اس ریاست کے لیے بھی, کیونکہ یہاں پہ ان کی جو شخصیت ہے وہ اتنی قاداور ہے اور اتنی بڑی شخصیت ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان سے کسی طرح کا لیکن کوئی ایسی مطلب چیز رہ جائے گی کہ جو ڈسکس نہیں ہوگی. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس جو فکرہ ہے کہ اشرافیہ کی مراعات کو ختم کر کے شخصیات کی مراعات کی بات کی ہے, اعلیٰ حکومتی شخصیات, اعلیٰ حکومتی شخصیات. اچھا, میں سر یہاں پہ آپ کو ایک یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر میں انتہائی ادب کے ساتھ, چونکہ عدلیہ کا دل سے ہم احترام کرتے ہیں, کہ سب سے زیادہ اس وقت جو مراعات ہیں وہ عدلیہ کے اندر ان کی تنخواہیں مراعات ہیں. کیا یہ جو اعلیٰ حکومتی شخصیات کا لفظ استعمال کی غیر حکومتی میں عدلیہ تو نہیں آئے گی؟ مطالبہ تو یہ ہوا تھا کہ تمام جو لوگ ہیں جن کے بہت ہائیلی پیکیجز ہیں سب کو ایڈریس کیا جائے گا. تو اس میں عدلیہ کی جو مراعات ہیں اس کی کمی کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوگی یا صرف حکومتی ہوگی؟ رضا صاحب, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاہد بہار صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی مطلب فیصلہ کرنے سے کبھی نہیں کترائیں گے. ایک بہترین فیملی, بہترین شخص اور قانون و انصاف کے لیے کام کرنے والا شخص, اس میں کوئی شک نہیں. ہماری عدلیہ کا بہترین چہرہ ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے اس میں جو ججز کی مراعاتیں, جو عدلیہ کی مراعاتیں, ان کو بھی شامل رکھا گیا ہے یا صرف جو آپ کی حکومتی جو لوگ ہیں یا جو آپ کی بیوروکریسی ہے اس کے حوالے سے رکھا گیا ہے. اگر حکومتی سطح مطلب عدلیہ کے حوالے سے بھی اس میں کوئی ایسی شک شامل ہوئی کہ آپ نے جو مراعات کا تعین کرنا ہے چیزوں کا, اس میں عدلیہ بھی شامل ہے, تو یقینی طور پہ وہ اس کو بہت بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک بات ہے کہ جہاں پہ آپ خود بینیفیشری ہوں تو وہاں پہ کسی نہ کسی طرح سے وہ چیزیں اس طرح نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ان کو جو عدلیہ کی مراعات ہیں اس کے لیے ان کو ایک حکومتی کمیٹی قائم کرنی چاہیے. جس طرح یہ جو حکومت کے معاملات ہیں یا یہ جو بیوروکریسی کے معاملات ہیں ان کو کے لیے آپ نے عدلیہ سے جو ہے وہ کمیشن بنایا ہے, تو اسی طرح اگر آپ ججز کے اور عدلیہ کے حوالے سے اگر آپ مراعات کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو حکومتی شخصیات پہ اور ان حکومتی شخصیات پہ جو باکردار بھی ہوں, جو سوجھ بوجھ والے بھی ہوں, کیونکہ ہماری اسمبلی میں تو ماشاءاللہ کچھ ایسے لیجسلیٹر بھی ہیں کہ جو میرے حال میں 2 لائنیں نہیں پڑھ سکتے. اچھا غلام اللہ صاحب, جب مراعات کی بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے جو ان مراعات کو لے کے ان طبقات پہ خواہ و عدلیہ ہو, سیاستدان ہو, ان کی تضییق کی جاتی ہے. تو مراعات تو بہرحال ان کو ملنی چاہیے ایک ریزنیبل
طریقے کے ساتھ ریزنیبل ان کی مراعات ہونی چاہیے. جو بہت زیادہ ہے اس کو کم کیا جائے, اس کا اثر نو جائزہ لیا جائے. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ان کی تضحیق اور تضلیل کی جا رہی ہے, اس پہ ون لائنر آنسر کیجیے. رضا صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آواز ضرور اٹھانی چاہیے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی خامی ہے یا جہاں پہ کوئی پرابلم ہے, یا کوئی اپنے اختیارات سے بڑھ کے اختیارات کا استعمال کر رہا ہے, مراعات سے بڑھ کے مراعات کا استعمال کر رہا ہے. اور جہاں پہ مراعات کا تعین ہو چکا ہوا ہے تو وہاں پہ قانون سے نہیں, وہاں پہ قانون سازی کی طرف جانا چاہیے. ہاں, آپ لوگوں نے, عوام نے ووٹ دے کے لیجسلیٹر اسمبلی کے اندر بھیجے ہوئے ہیں, وہ اس لیے بھیجے ہوئے ہیں تاکہ وہ قانون سازی کرے, اور وہ قانون سازی ایسی ہو جس سے عوام کو فائدہ ہو, نہ کہ اس طبقے کو فائدہ ہو جو امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. اس وقت آزاد کشمیر کے اندر آپ کی بیوروکریسی کے اندر ایک ایک جو افیسر ہے, ایک ایک جو بیوروکریٹ ہے, اس کے پاس 4 گاڑیاں, اس کے بیٹے کے پاس اپنی گاڑی ہے, اس کی بیوی کے پاس الگ گاڑی ہے. اس پہ نیکسٹ آتے ہیں. غلام اللہ صاحب, یہ بتائیے کہ پچھلے 2.5 سالوں سے آزاد کشمیر کے اندر ایک سیاسی خلا تھا, ایم ایل ایز کی حکومت تھی, جس سے پوچھتے تھے بھائی کس کی گورنمنٹ ہے, سب کہتے تھے ایم ایل ایز کی گورنمنٹ ہے. کوئی سیاسی جماعت اپنا پاور شو نہیں کر سکتی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے گزشتہ روز باغ کے اندر ایک کامیاب پاور شو کیا, اس پہ کیا کہیں گے؟ رضا صاحب, کامیابی کے لاکھوں وارث ہوتے ہیں اور ناکامی ہمیشہ یتیم پیدا ہوتی ہے. کل تک یہی پیپلز پارٹی تھی جس کو حکومتی سطح پہ جس نے فیصلہ کیا کہ ہم ضلع باغ کے اندر عظیم الشان جو ہے وہ جلسے کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں. تو لوگوں نے سینکڑوں کرسیوں کو خالی دیکھا, مطلب سینکڑوں لگی ہوئی تھی, سینکڑوں خالی تھی. تو اب جب کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر پی 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 کی حکومت آ چکی ہے, اور ایسی صورتحال میں لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ان کی چیزیں درست ہو جائیں یا ان کو کچھ مل جائے, تو یہ پاور شو یقینی طور پہ بڑا ضرور تھا, لیکن اس سے یہ پتہ چلا کہ عوام ہمیشہ طاقت کے ساتھ جاتے ہیں, کمزور کے ساتھ کوئی بھی نہیں جاتا. علامہ اللہ صاحب, یہ بتائیے مارکہ حق بنیان المرصوص کے فاتح مسلح افواج پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب نے چیف آف ڈیفینس فورسز کے عہدے کا باضابطہ چارج سنبھال لیا ہے. گزشتہ روز ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا تھا. پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر خوشی ہے, جشن ہے, ہندوستان کے اندر صف ماتم ہے, ان کا میڈیا چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, کیوں؟ رضا صاحب, سب سے پہلے تو میں جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں, چیف آف ڈیفینس فورسز, بالکل جنرل سید عاصم منیر صاحب, میں ان کو آج کے اپنے پوڈ کاسٹ کی توسط سے ان کو مبارکباد کہ ان کو پہلی دفعہ جو آزاد کے پاکستان کے اندر جو ایک عہدہ ڈیولپ کیا گیا, اور اس عہدے پہ آج اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اس عہدے کا چارج سنبھال لیا, چیف آف ڈیفینس فورسز. رضا صاحب, انڈیا کے اندر اس وقت صف ماتم بچھا ہوا ہے, مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت جشن کا سا سما ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ مارکا لڑا کہ جس مارکے کے بارے میں دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. ہم نے اپنی جانوں کا نذرانے پیش کیے, شہادتیں پیش کی, اور پاک فوج اس انداز کے ساتھ لڑی جس کا دنیا کو اندازہ نہیں تھا کہ, اور اب کی بار جو ہندوستان ہے, کیونکہ میں نے ایک تو پہلے بھی پروگرامز کیے, میں نے ان میں کہا تھا کہ انڈیا پاکستان کے اندر اور لائن آف کنٹرول کے اوپر کوئی مس ایڈونچر کرنا چاہ رہا ہے, وہ مس ایڈونچر کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اس کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ جنرل سید عاصم منیر صاحب تھے. اب ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ جب ان کی مدت ملازمت پوری ہوگی, یہ اتریں گے, تو انڈیا کوئی ایسا مارکا کر, کیونکہ انڈیا کو پتا ہے کہ سید عاصم منیر کی موجودگی میں اگر وہ پاکستان کے 1 انچ کی طرف بھی بڑھیں گے تو انڈیا کا بمبئی, مدراس, کلکتہ, مطلب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کو پاکستان فوج جو ہے ہٹ نہیں کر سکتی یا ہٹ نہیں کرے گی. یہاں پہ مطلب یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنتی تھی کہ پاکستان جو ہے نا وہ جواب نہیں دے گا یا بدلہ نہیں لے گا. تو ان کے جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو چکے ہیں. سید عاصم منیر صاحب جو ہے نا وہ چیف آف ڈیفینس فورسز پاکستان تعینات ہو چکے ہیں. اب انڈیا کے لیے ماتم کے علاوہ کچھ بچتا بھی نہیں ہے, اور یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے اس کو بھی مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے ایک اچھے وقت میں ایک اچھا فیصلہ کیا, جس سے, کیونکہ یہ جو انتخاب ہے یہ سیاسی انتخاب نہیں ہے, یہ ملکی انتخاب ہے. اس وقت ملک کو ضرورت ہے, یہ ہماری سیکورٹی کا مسئلہ ہے. اور سید عاصم منیر ہی وہ شخصیت ہیں کہ جو پاکستان کو کسی بھی دشمن کے مقابلے میں زیادہ طاقتور کر کے اس کے اوپر سبقت لے سکتے ہیں. غلام اللہ وان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.